अस्सलाम वालेकुम। आप सब की खैरियत के लिए दुआ करते हुए आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, इट वाज़ 2012 जहाँ पर मैं लास्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा था, तो मुझे इवेंट मैनेजमेंट के तौर पे भी काम करना पड़ता था। तो हमने एक एनुअल सेल्स कॉन्फ्रेंस अरेंज करनी थी और वो बहुत बड़े लेवल की एनुअल सेल्स कॉन्फ्रेंस थी और उसकी तमाम ज़िम्मेदारी मेरे पास थी। तो वी हैव टू लुक फॉरवर्ड फॉर सम मोटिवेशनल स्पीकर जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पहली दफ़ा तजर्बा करना था। तो आई वॉज़ वेरी कॉन्शियस कि मैं किस बंदे को सिलेक्ट करूं। एंड देन आई वॉज एबल टू गेट होल्ड ऑफ सरमद तारिक, द चेयरमैन, नॉन एज चेयरमैन, और वो इस्लामाबाद में हमारे ऑफिस के करीब ही रहते थे। और मुझे उस सिलसिले के अंदर सरमद भाई के पास एक से ज़्यादा मरतबा जाने का मौका मिल गया। एंड आई वॉज़ लकी इनफ, और ये मेरे साथ कई मरतबा ऐसे हुआ कि ज़िंदगी में बहुत से लोग ऐसे मिले जो कि सम हो जिनके करीब बैठने का टाइम मिल गया। सरमद भाई के पास मल्टीपल टाइम बैठने से उनके साथ एक दोस्ती हो गई, और जब दोस्ती हुई तो मुझे उनसे वो विजडम शेयर करने का मौका मिला जो कि एक आम तौर पे मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। सरमद was known as chairman. He was the first Pakistani, first even athlete in the world जिन्होंने 33 hours continuously गाड़ी चलाई and covered 1847 kilometers while driving the car from Khyber to Karachi because he was paralyzed. वो अपनी गर्दन से नीचे नीचे पूरी बॉडी उनकी पैरालाइज थी, और एक ऐसे पैरालाइज्ड एथलीट का इतना लंबा गाड़ी चलाना फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में हो रहा था। हाउ इट टुक प्लेस इन द फर्स्ट इंस्टेंस, सरमद भाई ने ये कैसे कर लिया? इट कम्स फ्रॉम माइंड, और माइंड के कौन से हिस्से से इस तरह के डिसीजंस आते हैं, उन डिसीजंस को कैसे चेक किया जाता है, और उन डिसीजंस के ऊपर चेक रखने के बाद उनको अपनी कामयाबी के लिए कैसे मोल्ड किया जाता है, इसके हवाले से आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेरे और आप सबके अपने दोस्त, मेंटोर और बड़े भाई। वी आर टॉकिंग अबाउट उस्मान गुलजारी साहब। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई फॉर ज्वाइनिंग अस। वालेकुम अस्सलाम शहजाद भाई। बहुत खुशी है दोबारा आपके साथ आने का, और मैं देख रहा हूँ आपने प्यार मोहब्बत में इतनी अच्छी अच्छी बात करके बड़ा भाई भी मुझे कह दिया। अब ये मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है। ओके। थैंक यू वेरी मच सर। उस्मान भाई, आपका जो फुल ऑफ एनर्जी अटायर है दैट मेक्स अस लिव मोर हैप्पीली, एंड जस्ट आफ्टर दैट मच एनर्जी इनटू द प्रोग्राम ऑलरेडी स्टार्टेड। मुझे ये बताइए कि आज के प्रोग्राम के हवाले से आप हमारे पास क्या लेके आए हैं? आज के टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग तो दें सबसे पहले हम सबको कि कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट? जी, मैं बहुत ज्यादा ना आई एम ब्रिमिंग विद एनर्जी बिकॉज ये टॉपिक जो है वो मतलब मैं क्या बताऊं कि इसने मेरी जिंदगी में कितना बड़ा रोल अदा किया। मैं इसकी इसकी डिटेल में जाने से पहले मैं ये बताऊंगा कि मेरा टाकरा कैसे हुआ इस टॉपिक के बारे में। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ कि 9-10 साल पहले की बात है, जब मुझे पर्सनल डेवलपमेंट का शौक हुआ कि ट्रेनर बनना है। उस वक्त जो है वो नहीं समझ आई थी कि मैंने क्या करना है। तो मेरी मुलाकात जो है अब्दुल वाहिद खान साहब से हुई। अच्छा, अब्दुल वाहिद खान साहब तकरीबन 10 साल पहले जो है जो ये उस वक्त 93 ईयर्स के थे, 93 ईयर्स के थे। और बस मुझे उनसे बस कोई बंदा ले गया उनके पास ना, कि ये पाकिस्तान के ट्रेनिंग कंपनी के या ट्रेनर थे, कोई 20-30 साल पहले पाकिस्तान टोबैको कंपनी के बहुत मायनाज ट्रेनर रहे थे। तो मैं उनके पास गया। इन शॉर्ट ये कि 1993 की एज में वो साहब जो थे वो अपने घर में ट्रेनिंग्स कराया करते थे। एक एक घंटे के सेशन रखा करते थे, एक एक हर हफ्ते, हर जुमे वाले दिन उनका सेशन हुआ करता था। और वो पता है किस पे टॉपिक हुआ करते थे? मैंने कोई मेरे ख्याल में 6 महीने में उनके पास लगातार इस सेशन के लिए अटेंड करने के लिए गया था। तो रोजाना, तो हर वीक जो उनका टॉपिक हुआ करता था वो होता था सबकॉन्शियस माइंड के हवाले से। कभी सबकॉन्शियस माइंड में माइंड की जगह कर रहे हैं, कभी कॉन्शियस माइंड की जगह कर रहे हैं, कभी वो साइको साइबरनेटिक्स और पता नहीं क्या क्या मुश्किल मुश्किल अल्फाज होते हैं ना। तो सबकॉन्शियस माइंड को मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, बट ये कि मैं नहीं कहूंगा कि मैंने उस तरह से समझा था वो 4 महीने में, जितना मैंने इन साहब के पास आके समझा। और जो मैं चाहूंगा कि शहजाद भाई आप भी इस बात को जरा समझें कि एक बंदा 93 ईयर्स की एज में पहुंचा है, जिसका पूरा करियर कामयाबियों से भरा हुआ है। वो बंदा अगर अपनी आखिरी एज में कोई चीज सिखा रहा है, तो वो जो टॉपिक है वो कितना वैल्यूएबल होगा। ठीक है ना? तो वो जाहिर बात है, बंदा अपनी एज में जाके, अल्लाह ताला में जिंदगी तो हम उस वक्त शायद वो चीज सिखा रहे होंगे जिसने जिंदगी में हमारा सबसे बड़ा इंपैक्ट डाला हो।
تو جب مجھے وہ سناتے ہوئے نظر آئے, بتاتے ہوئے نظر آئے, تو مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی یہ کوئی چیز ہے, یہ سبجیکٹ ہے اور اس کی معاشی حاصل کرنا بہت ضروری ہے. تو یہ میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ دیا کہ مجھے جو نظر آیا کہ یہ کتنا اہم ترین جو ہے وہ ٹاپک ہے. اب ہم اس کی انشاءاللہ جو ہے اب آپ سوال پوچھیں گے, گفتگو ہوگی, تو میں آپ کی اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے اور کیوں ضروری ہے ہمیں سمجھنا. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ وہ جو آپ کے استاد محترم ہیں وہ آپ کو ملے کیسے تھے, اور آپ کہاں پہ ہیں, اب کیوں نہیں ملاقات ہوتی, ایک تو یہ بات بتائیں. دوسرا یہ بتائیے کہ آپ نے بتایا کہ سب کانشیس مائنڈ کے حوالے سے بڑی امپورٹنس ہے اس کی, تو مائنڈ کا جب نام آتا ہے تو مائنڈ اور برین ان دونوں کے اندر فرق کیا ہے, یہ بھی تھوڑا سا واضح کر دیں ذرا پلیز. جی, عبدالواحد خان صاحب جی وہ دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں, جا چکے ہیں, اور وہ تقریباً اٹس بین لائک 4 ایئرس, تقریباً 96-97 ایئرس کی ایج میں جو ہے وہ فوت ہو گئے تھے. یہ وہ صاحب ہیں جو کہ پاکستان کے پائنیئرز میں مانے جاتے ہیں, جو ٹریننگ انڈسٹری کے پائنیئرز تھے. وہ ان میں جو ہے نا 2-3 لوگوں کا نام آتا ہے, تو عبدالواحد خان صاحب کا آتا ہے. مجھے لاسٹ ٹائم یہ بھی یاد ہے, کامران رضوی صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ میری ملاقات کروائیں, تو میں کامران رضوی اور وہ گئے تھے, اور کامران رضوی اپنی جوانی میں ان سے کبھی ملے تھے, اور عبدالواحد خان صاحب کو یاد تھا کہ ہماری ملاقات کبھی کسی زمانے میں ہوئی تھی جب کامران رضوی نے کام شروع کیا تھا, تو ان کا پیک چل رہا تھا عبدالواحد خان صاحب کا. یہ وہ صاحب تھے جو کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو انہوں نے جو ہے وہ ٹرین کیا 1990s میں. انہوں نے جو ہے وہ جہانگیر خان کو انہوں نے جو ہے وہ ان کے فادر کے ساتھ ان کے تعلقات بڑے اچھے رہے, تو مطلب ہی واز اے لیجنڈ الحمدللہ. اور ان کے ساتھ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے کچھ عرصہ گزارا, اینڈ آئی واز لکی کہ میں بس چلا جاتا تھا ان کے پاس, اور وہ اتنے اچھے تھے. وہ کبھی وہ مطلب آپ کہہ لینا کہ ایج میں وہ ہم تو ہوتا تھا کہ وہ انگلی پکڑا دیتے, ہم ہاتھ پکڑ لیتے تھے, پر کبھی انہوں نے بولا نہیں کہ بیٹا تم کیا آ جاتے ہو روزانہ. تو میں کہتا کہ سر مجھے جو ہے نا یہ تو کلاس ہوتی رہتی, مجھے ذرا اکیلے میں بھی ٹائم دیا کرے. اور انہوں نے کہا میرے دروازے آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے کھلے ہوئے ہیں, اور یہ انہوں نے شاید بات کہی ہو تو میری تو موجیں لگ گئیں. تو میں نے کافی ان کے ساتھ ملاقاتیں شروع کی, اور اکیلے میں بیٹھ کے جو میری ان کے ساتھ گفتگو ہوا کرتی تھی, دیٹ واز سم تھنگ جو کہ میں بہت چیریش کرتا ہوں. اب آپ کیا آتے ہیں اس کوشچن کی طرف کہ کانشیس مائنڈ, سب کانشیس مائنڈ لوکیٹ کہاں کرتا ہے. یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں, سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ برین اور مائنڈ میں کیا فرق ہے. تو سمپلی جی, برین جو ہے وہ فزیکل آرگن کا نام ہے, ایک آرگن کا نام ہے برین, جس کو ہم کہیں گے جو نظر آتا ہے, جس کو ٹچ کیا جا سکتا ہے, گرے میٹر جس کو کہا جاتا ہے. اور مائنڈ جو ہے وہ اس ایکٹیویٹی کا نام ہے جو برین میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم جو کانشیس مائنڈ اور سب کانشیس مائنڈ کا ذکر کرتے ہیں, جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو میرے ذہن میں تک پتہ نہیں مائنڈ کے کون سے برین میں کہاں سب کانشیس مائنڈ ہوتا ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہوتا, اٹس ناٹ فزیکل, اٹس اے پارٹ آف دی ایکٹیویٹی. ٹھیک ہے, کہ آپ کے مائنڈ, آپ کا برین جو ہے وہ جو فنکشن اس کا ہو رہا ہوتا ہے اس کو آپ مائنڈ کہتے ہیں. تو مائنڈ کے دو کہہ لیں کہ ڈپارٹمنٹس ہیں, دو مائنڈ جو ہے وہ دو طریقے کے کام کر رہا ہوتا ہے. ایک کو ہم کہیں گے کانشیس مائنڈ, اور ایک کو کہیں گے سب کانشیس مائنڈ. کانشیس مائنڈ جو ہے اس کو سمپل سمجھنے کے لیے یہ کہہ لیں, جس کو آپ کہتے ہیں نا ہوش میں رہنا, کہ کانشیس مائنڈ میں سمپل آپ یہ کہہ لیں کہ 5 سینسز, کہ آپ جیسے ابھی میں آپ کو سن رہا ہوں, میں آپ سے بات کر رہا ہوں, میں کوئی ابھی لیپ ٹاپ میں ٹچ کو فیل کر رہا ہوں, ٹچ کر رہا ہوں. تو یہ جو 5 سینسز ہوتے ہیں, حواس خمسہ جس کو کہا جاتا ہے, اس میں جب جو بھی آپ کام کر رہے ہوتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے کانشیس مائنڈ. سب کانشیس مائنڈ میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں, آپ کی ہیبٹس, آپ کی میموریز, آپ کی عادات, جو میں نے ہیبٹس کی بات کی, آپ کے بلیفس. ٹھیک ہے, آپ کا اپنا امیج, آپ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہو. ٹھیک ہے, تو جیسے اب آپ جیسے گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور آپ گاڑی چلانا شروع کر دیتے ہیں, تو آپ یہ کانشیسلی نہیں کر رہے ہوتے آپ, اور یہ اتفاق کی بات ہے, حیران کن بات ہے, اور میں جب میں نے پڑھا سنا تو بڑا میں حیران ہوا اس کے بارے میں, کہ ایک انسان جو ہے 95% جو زندگی گزار رہا ہوتا ہے وہ آٹو پائلٹ پہ ہوتا ہے. وہ جو ہے وہ کانشیسلی نہیں گزار رہا ہوتا, وہ سب کانشیسلی گزار رہا ہوتا ہے, کہ جو اس کی ہیبٹس بنی ہوتی ہیں. میں آپ کو اس کی مثال دوں تو جس طرح گاڑی چلانے کی میں نے اگزامپل دی, تو آپ گاڑی سوچتے ہوئے نہیں چلا رہے ہوتے. آپ جب چل رہے ہوتے ہیں, ہم جب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, ہم جو بیٹھے, اب جیسے میں ابھی یہ ہاتھ ہلا رہا ہوں, اب میں کانشیس ہو جاؤں گا اچھا میں ہاتھ کیسے میں ہلا رہا ہوں. اب اس طرح سے آپ جو یوں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, نوٹ کر رہے ہیں, تو یو آر ڈوئنگ اٹ سب کانشیسلی. مگر اب شاید آپ کانشیسلی ہو جائیں کہ اچھا یار میں یہ کیسا لگ رہا ہوں, کیا کر رہا ہوں. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ کے مائنڈ کی جو پروگرامنگ ہے بیسیکلی وہ آپ کا سب کانشیس مائنڈ ہے. کہ سب کانشیس مائنڈ اور کانشیس مائنڈ, یہ میں نے آپ کو ڈیفرینشیٹ کہ 95% انسان جو اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے وہ سب کانشیس مائنڈ کا نتیجہ ہوتا ہے.
I hope I answered both of your یا questions. اچھا عثمان بھائی، بات یہ ہے کہ جب ایک بندہ کسی سبجیکٹ کے اندر کھبا ہوا ہوتا ہے اور اس کو اس کی بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ اور پیشن ہوتا ہے نا، تو وہ اسی طرح سے فلو کے اندر اتنا زیادہ وہ جاتا ہے اتنی ڈیٹیل میں کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے پورے دماغ کی جو چیزیں نا میں ساری دوسرے لوگوں کو سمجھا دوں. لیکن جو دوسرے اینڈ کے اندر ریسیپینٹس ہوتے ہیں وہ شاید کبھی کبھار اس لیول پہ پریپیئرڈ نہیں ہوتے اتنے زیادہ مٹیریل کے لیے. تو آپ نے ایک ہی سیٹنگ کے اندر انٹروڈکشن بھی کروایا، آپ نے مائنڈ اور برین کا فرق بھی بتایا، آپ نے مائنڈ کی 2 اقسام بھی بتائیں، حواس خمسہ کا بھی ذکر کیا. یو ہیو اوور ویلمڈ اس بیسیکلی. اچھا اب ہم پھنس چکے ہیں. آپ نے ماشاءاللہ Okay. سے بہت خوبصورتی سے ہمیں جال کے اندر پھنسا دیا ہے، جہاں پہ ہم آئے تھے کچھ سیکھنے کے لیے، اور اب ہم اگر یہاں سے ابھی اٹھ کے چلے گئے تو ہم پہلے سے زیادہ پریشان ہو کے جائیں گے. تو ٹھیک اب ہے. آپ نے سب سے پہلے تو یہ بتانا ہے میرے بھائیوں کو کہ جو سب کانشیس مائنڈ ہے یا وٹ ایور کانشیس مائنڈ ہے، دماغ ہے بھائی، سوچ ہے، جو سوچ ٹھیک ہے ہے. اس کو اپنا اوبیڈینٹ کیسے بنانا ہے، اپنا غلام کیسے بنانا ہے. یہ سوچ میں دل آیا یار آج ہے نا پورا دن سوتے ہیں، چلو بھائی صوفے میں، باہر کا تو کوئی کام نہیں، سو جاتے ہیں. تو اب وہ پورا دن سو ہی رہے ہیں، اور ٹی وی اگر چل رہا ہے، نیوز چینل چل رہا ہے تو چل ہی رہا ہے. تو ہاؤ ٹو میک دا برین ورک فار اس، ہاؤ ٹو میک دیٹ برین بی اوبیڈینٹ انسٹیڈ آف بینگ آر ماسٹر. بہت زبردست جی. ٹھیک ہے، آپ نے بڑا اچھا ایک کوشچن پوچھا اس پہ کہ کس طرح سے اپنے مائنڈ کو اوبیڈینٹ کیسے بنانا ہے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ آگاہی حاصل کرنی ہے کہ سوال یہ پوچھنا ہے اپنے آپ سے کہ کیا ہمیں مائنڈ کنٹرول کرتا ہے. مطلب مجھے عثمان گلزاری کو میرا مائنڈ کنٹرول کرتا ہے یا عثمان گلزاری جو ہے وہ مائنڈ کو کنٹرول کرتا ہے. سو انلیس یو فیل کہ جو ہے میں مطلب اللہ تعالیٰ کی مخلوق، آئی ایم بینگ اے اسپرٹ، میں جو ہوں وہ کنٹرول کر رہا ہے مائنڈ کو. مائنڈ جو ہے میرے لیے ایک صرف وہ ہے، ایک ٹول ہے، ایک مجھے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک پرزہ دیا ہے کہ جس سے میں اپنی دنیا کے بہت سارے کام کر سکتا ہوں. تو پھر میرے لیے آسان ہو گئے سمجھنا کہ اچھا جو مائنڈ ہے یہ میرے تابع ہے، نہ کہ میں مائنڈ کے تابع ہوں. جب میں یہ سمجھوں گا، کانشیسنیس ہوگی میری، اس بات پہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ میں مائنڈ میرے تابع ہو سکتا ہے، تو پھر میں اس پہ پروگرامنگ کرنا شروع کروں گا. پر اگر آپ کو لگے کہ جناب میں تو دماغ کے ہی تابع ہوں، مجھے تو سمجھ ہی کچھ نہیں آتی، تو پھر جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جائے گا. اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ جو دنیا کے ایکسپرٹس ہیں وہ مائنڈ کو کس طرح سے کنٹرول کرتے ہیں. سب سے پہلے خیر میں اپنے بارے میں بتاؤں کہ آئی بین جسٹ اے اسٹوڈنٹ ان دس ایریا، اور میں کچھ ایریاز میں جو ہے میں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ کیا ہے، فائدہ پہنچایا ہے مجھے سب کانشیس مائنڈ میں. مطلب پوری زندگی میں ہر ایک پہلو میں نہیں کہوں گا، ورنہ تو وہ شاید پرفیکشن آ جائے انسان کے اندر. اب تابع کیسے کرنا ہے، اس کے لیے تھوڑی سی محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. محنت کیا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کو سب کانشیس مائنڈ کو آپ نے، یا مائنڈ کو اگر آپ نے پروگرام کرنا ہے، اپنے تابع کرنا ہے، تو آپ کو کیا کرنا ہے. اس میں 2 میتھڈ کہے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ میں ذرا ڈیٹیل میں نام کے ساتھ جاتا ہوں، بٹ آسان کر کے بتاتا ہوں. 2 نام جو ہے اسے کہے جاتے ہیں، وہ ہے ایک ایفرمیشن اور ایک ہے ویژولائزیشن. آپ نے لازمی سنے ہوں گے، لفظ پرسنل ڈیولپمنٹ بڑا کام آتے ہیں کہ آپ نے اگر مائنڈ کو اپنے تابع کرنا ہے تو آپ 2 چیزوں کے ساتھ کام کریں. ایک آپ کا ہے ایفرمیشن. ایفرمیشن کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کو بار بار ریپیٹ کرتے رہیں، ریپیٹ کرتے رہیں. مثال کے طور پہ میں ایک اچھا پبلک اسپیکر بننا چاہتا ہوں، تو میں کہنا شروع کر دوں آئی ایم فینٹاسٹک پبلک اسپیکر، میں کمال زبردست قسم کا پبلک اسپیکر ہوں، آئی ایم ویری کانفیڈنٹ ہیومن بینگ، میں بہت لائک اسٹوڈنٹ ہوں. تو یہ میں کہتا شروع کر دوں گا، کہتا رہوں گا. تو پھر ایک وقت آئے گا کہ میرا مائنڈ جو ہے وہ اس بات کو قبول کر لے گا کہ آئی ایم اے کانفیڈنٹ اسپیکر. تو ایک افرمیشن ہے. ابھی انشاءاللہ آگے کے سوالوں میں اس کو اور ایکسپلین کروں گا. تو افرمیشن سے، بار بار ریپیٹیشن سے، اور ویژولائزیشن سے، سوچنا کہ آگے کو سوچ کے پروجیکٹ کرنا. مثال کے طور پہ میں بیٹھا ہوا ہوں اور میں فار ایگزامپل ایک بندے کو ڈر لگتا ہے پبلک اسپیکنگ سے، لوگوں کے سامنے آنے سے، یا وہ پڑھائی میں اچھا نہیں ہے، تو وہ اپنے آپ کو ویژولائز کرے کہ میں پڑھائی میں بہت اچھا ہوں، میں فائنل پیپر میں جا رہا ہوں، کل میرا پیپر ہے، اور میں جو ہوں پیپر سامنے آئے گا اور میں بہترین قسم کا جو ہے نا کرنا شروع کر دوں گا. تو جب آپ کی یہ سوچ آپ ویژولائز کریں گے، پازیٹیو ویژولائزیشن کریں گے، تو پھر آپ جو ہے کافی حد تک اس چیز پہ قابو پا لیں گے. اور شہزاد بھائی گیس ورڈ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک بندے کا زیادہ تر مائنڈ کی ریڈنگ کیا ہوتی ہے؟ اگر فار ایگزامپل اگلے کا کسی کا پیپر ہے یا کسی کی پریزنٹیشن ہے، تو اس کے مائنڈ میں سب سے زیادہ کیا خیالات آ رہے ہوتے ہیں؟
اس کا जनरली اس کا خیال یہی آ رہا ہوگا. وہ ایک دوست ہے ہمارا حماد صاحب جو ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ اگر میں کبھی گھر جانے پہنچنے سے لیٹ ہو جاؤں نا, تو امی فون کر کے کہتی ہیں ایکسیڈنٹ تو نہیں ہو گیا. تو अल्लाह کبھی रहम करे. کبھی کبھی پازیٹیو نہیں سوچا جاتا. کبھی یہ نہیں سوچ हाँ سکتے کہ یار یہ لیٹ ہو گئے ہیں حماد بھائی, تو ہو سکتا ہے کہ کسی کی ہیلپ کرنے کے لیے یا نماز کے لیے یا کسی پازیٹیو بھی اچھے طریقے سے رک گئے. تو ہمیشہ مائنڈ گوز آن دا نیگیٹو سائڈ کہ یار یہ यस کوئی کام خراب ہی ہو گیا ہوگا. یس 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 بالکل آپ نے صحیح بولا. اور اسی طرح سے ہی جو ہے نیگیٹو تھنکنگ جو ہے نا نیچرلی آتی ہے ہمیں. وہ کہتے ہیں نا کہ باغ, اگر آپ باغ کی محنت نہ کریں تو جھاڑیاں خود بخود اگتی ہیں. تو اسی طرح جو ہے آپ کے مائنڈ میں نیگیٹو تھنکنگ جو ہے, جھاڑیاں جو ہیں وہ آٹومیٹکلی آنا شروع ہو جاتی ہیں. مگر باغ بنانے کو کرنے کے لیے جو ہے سجانے کے لیے جو ہے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. تو اسی طرح سے مائنڈ کو تابع کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. اور میں نے کہا افرمیشن اور ویژولائزیشن, آپ کے پاس دو ٹولز ہیں جس سے جو ہے اپنے مائنڈ کو آپ کلٹیویٹ کر سکتے ہیں. اچھا عثمان بھائی, ہمیں جوائن کیا ہے بلال فاروقی صاحب نے, وہ پروگرام کو پسند کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں جوائن کیا تھا شخص زید صاحب نے, وہ کہتے ہیں کہ تقوی اٹ سیلف از بینگ کانشیس, اینڈ سنس یو سیٹ سب کانشیس از ہیبٹس اینڈ بلیفس, دے کین بی چینجڈ ود کانشیس ایفرٹ, اینڈ ہینس ون کین کنکر سب کانشیس مائنڈ. یعنی کیا کہ بات ہے. وہ تقوی کو اگر اڈاپٹ کرتے ہیں تو وہ اس کے اوپر سب کانشیس کے اوپر کور کر جاتے ہیں. اسی طرح سے محمد وسیم اکرم صاحب کہتے ہیں کہ واٹ از دا لنک آف اینگر اینڈ سب کانشیس. غصہ یا اینگر یا ٹھیک ہے. بیڈ ٹیمپر جو ہے اس کا سب کانشیس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یو گو ہیڈ عثمان بھائی. اچھا میں اس کو نا آسان لفظوں میں ذرا ایکسپلین کر دوں ایک اور طریقے سے, جو پہلا والا بھی کوشچن ہے اور ابھی وسیم کا بھی یہ والا جواب جو وہ میں ایکسپلین کرتا ہوں. آپ اس کو اس طرح سے سمجھے کہ آپ کے ابھی یہ کمپیوٹر میں آپ ہم دونوں بیٹھے ہوئے اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, رائٹ. تو ابھی جو ہے نا ڈیسک ٹاپ یا سامنے اسکرین ہے, یہ جو اسکرین ہے نا سمجھے یہ کانشیس مائنڈ ہے جو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا جو ہارڈ ڈسک ہے, ہارڈ ڈسک میں جتنی بھی چیزیں ہم نے سیو کی ہیں وہ سب کانشیس مائنڈ. تو سب کانشیس مائنڈ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ دنیا میں کوئی باہر کی چیز ہوتی ہے, وہ بھی آپ ہی کی آپ کے کانشیس مائنڈ سے جو چیزیں جاتی رہتی ہیں نا اندر, وہ آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں اسٹور ہوتی رہتی ہے. تو سب کانشیس مائنڈ ایک طرح سے آپ کا اسٹوریج باکس ہے جس میں آپ کی ساری ہیبٹس, آپ کی ساری یادیں, آپ کی ساری جو ہیں باتیں, آپ کے سارے بلیفس وہ وہاں پہ جا کے اسٹور ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہم اگر دیکھیں تو سب کانشیس مائنڈ بنتا کیسے ہے, آپ کے بار بار آپ کے کانشیس مائنڈ سے جاتی ہیں باتیں, تو پھر آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں اسٹور ہو جاتی ہیں اور پھر سب کانشیس مائنڈ آپ کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے. اب جیسے انہوں نے وسیم نے تقویٰ کا جہاں تک بات ہوئی, تو تقویٰ کی بات بالکل صحیح, انہوں نے کہا کہ ہمیں کانشیس رہنا ہے. مگر کانشیس اور سب کانشیس مائنڈ کا تعلق بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ ہر وقت اپنے آپ کو برائی سے بچاتے رہیں گے, آپ جو ہے وہ بچتے رہیں گے آپ اپنی برائیوں سے اور اچھے اچھے اقدامات کرتے رہیں گے, تو پھر آپ کا کیا ہوگا, آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں وہ ایک طرح سے وہ احساس بیٹھ جائے گا اور پھر آپ ہر چیز کو جو ہے بہت اچھے طریقے سے اپروچ کریں گے. جہاں تک وسیم نے سوال کیا کہ اینگر کا کیا اس کے ساتھ تعلق ہے, تو دیکھیں ہر ایک بندہ اگر فوری طور پہ غصے میں آ جاتا رہا ہے, بچپن سے ہی جو ہے وہ غصے میں ہر وقت آ جاتا تھا, کوئی بات ہوئی اور وہ جو ہے آگے سے ڈانٹنا شروع ہو گیا, آگے سے جو غصہ کرنا شروع ہو گیا, تو اب اس کے سب کانشیس مائنڈ میں جو ہے وہ ایک طرح سے غصہ, اینگر جو ہے وہ ٹوٹ ٹوٹ کے بھری ہوئی ہے. تو اس کا تعلق تو بنے گا, پر اگر ایک بندہ جو ہے فار ایگزامپل وہ کانشیس لیول پہ ایفرٹس نہیں کرے گا تو آٹومیٹک وے میں جو ہے وہ غصہ کرنا شروع کر دے گا. پر اگر اسی طرح سے آپ کی طرح ایک بڑا جو ہے وہ پولائٹ بندہ جو ہر وقت جو ہے بہت ہی صبر سے, تحمل سے کام لے رہا ہے, تو آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں جو ہے وہ تحمل جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے, تو آپ کو اس طرح سے غصہ تنگ نہیں کرے گا. میں سمجھتا ہوں آپ گاڑی چلا رہے ہو, کوئی بندہ جو ہے آپ کو آگے سے کہہ دے ہو تمہیں گاڑی چلانا نہیں آتی, تو آئی ایم شیور کہ مطلب آپ فوراً گاڑی سے اتر کے جو ہے نا اس کو کہیں گے نہیں گاڑی سائڈ لگاؤ اور میں نے تم سے لڑنا ہے. آپ ذرا تحمل سے کہیں گے اچھا بھائی غلطی ہو گئی تم چلے جاؤ, کیونکہ آپ نے ٹرین کیا ہے اپنے مائنڈ کو. تو آل اباؤٹ دا ٹریننگ, ٹھیک ہے. تو سب کانشیس مائنڈ میں کچھ بھی جا سکتا ہے, پازیٹیو بھی جا سکتا ہے, نیگیٹو بھی جا سکتا ہے. اچھا اب آپ نے نا وہ کارپوریٹ ٹرینر کے طور پہ ٹریننگ کا نام لے لیا, اب اپنا مائک بھی میوٹ کریں آپ پلیز. آپ نے جب ٹریننگ کا نام لیا تو یہاں پہ ایک کوشچن یہ آتا ہے عثمان صاحب کہ ہمیں کچھ ٹیکنیکس ایسی بتائیں جو ہم کنٹرول کر سکیں سب کانشیس مائنڈ کو. یہ جو ٹریننگ والی بات ہے,
یہ کبھی آپ گاڑی مار کے دیکھیں مجھے, پھر میں بتاؤں گا کہ میں نے کتنا کنٹرول کیا ہوا ہے اپنے آپ کو. آپ نے مجھے یہ بتانا ہے, لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ واٹ آر دا ٹیکنیکس ٹو کنٹرول دا سب کانشیس مائنڈ. از دس آرٹ اور دا سائنس, اینڈ ہاؤ ٹو گیٹ کنٹرول آف اٹ امیڈیٹلی بفور وی سلیپ ٹو نائٹ. دیکھیں اس میں میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں اپنی لائف سے ریلیٹڈ. مجھے یاد ہے جب میں عبدالواحد خان صاحب کے پاس گیا نا بہت سالوں پہلے, تو مطلب زندگی گزارنے کا اس وقت ڈھنگ نہیں تھا مجھے نا, تو میں جب ان کے پاس گیا تو انہوں نے پوچھا کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو زندگی میں, تو میں نے کہا جی میں ٹرینر بننا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ تم ابھی اپنا وہ کیسا دیکھتے ہو؟ میں نے کہا جی میں تو بہت برا دیکھتا ہوں, میں تو بس ایسے ہی ہوں. تو انہوں نے کہا بس تم, اور یہی تمہاری حقیقت ہے. میں بڑا وہ ہوا, حیران ہوا. میں نے کہا سر یہ کیا, میں تو موٹیویشن لینے آیا ہوں, آپ تو مجھے یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو نے کہا تم جس طرح سوچتے ہو, اور اسی کیفیت کو کامران رضوی نے پھر ایک جملہ دیا, وہ بڑا پیارا جملہ ہے, اور وہ ہے پیپل سی یو ایز یو سی یور سیلف. لوگ تمہیں اس طرح سے دیکھتے ہیں جس طرح سے تم اپنے آپ کو دیکھتے ہو. تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ تم کھڑے ہو جاؤ اور تم جو ہے نا ریپیٹ کرنا شروع کر دو کہ آئی ایم اے فینٹاسٹک اسپیکر, میں کمال زبردست ٹرینر ہوں. اچھا اب یہ میں کہنا جب شروع ہوا تو مجھے لگا کہ یا تو میں تو جھوٹ بول رہا ہوں, یہ تو میرے اندر ہے ہی نہیں, تو میں کیسے بولنا شروع کروں. اور یہیں پہ پرابلم آتا ہے کہ جب اپنے آپ کو سب کانشیس مائنڈ کو ٹرین کرنا شروع کرتے ہیں, یا اپنے مائنڈ کو پروگرام کرنا شروع کرتے ہیں, تو آپ کا مائنڈ ریزسٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے یہ تو حقیقت ہے ہی نہیں, تو تم کیوں کہہ رہے ہو. اور یہیں پہ ہمیں جو ہے وہ پرسسٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو بار بار وہ جملے بولتے رہنا ہے, بے شک یو آر انکمفرٹیبل. تو طریقہ کیا ہے کہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ افرمیشن اور ویژولائزیشن, یہی دو مین سکھائی جاتی ہیں کانسیپٹ. اور اسی ایگزامپل کیا ہے, ایک بچہ اگر فیل ہو رہا ہے, یا بچہ جو ہے اس کو پڑھائی کا شوق نہیں ہے, تو اس کو بولنا ہوتا ہے وہ بار بار کہ آئی ایم دا بیسٹ. ٹھیک ہے, پڑھائی کمز نیچرلی ٹو می, سائنس میرے لیے کوئی سبجیکٹ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اب یہ بولے گا فرسٹ ٹائم نا تو اس پہ اثر نہیں کرے گا, مگر یہی بات اگر وہ فار ایگزامپل 100 دفعہ بول دے گا, 200 دفعہ بول دے گا, اور پچھلے 30 دن سے بول رہا ہے, تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کا کانشیس مائنڈ سے سمجھیں کہ وہ ٹیپ, وہ جو ہے نا وہ ریکارڈنگ ہو جائے گی, آپ کی سی ڈی جو ہے وہ بند ہو جائے گی, اور پھر جو ہے وہ بڑا مشکل ہوگا اس پہ جو ہے کوئی اور کوٹنگ کرے. تو یہ میں نے آپ کے عثمان ساتھ بھائی, عثمان بھائی یہ جھوٹ کے زمرے میں نہیں آئے گا کہ, یا پھر یہ اپنے منہ میاں مٹھو بننے کے زمرے میں نہیں آئے گا کہ آپ لوگوں کے سامنے یا خود سے اپنے آپ کو وہ کچھ کہہ رہے ہیں جس سے آپ ایلیویشن فیل کریں, یا دوسری طرف یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ یہ نہیں ہے, اینڈ یو آر سیئنگ دیٹ یو آر ڈوئنگ اٹ. فار ایگزامپل میں نماز نہیں پڑھتا ہوں 5 وقت کی, اور میں کہنا شروع ہو جاؤں کہ میں تو بڑا نمازی ہوں, میں بڑا متقی ہوں, میں نماز پڑھتا ہوں نماز. تو یہ مجھے بتائیں جھوٹ اور سیلف پریزنگ کو کیسے اوائڈ کریں گے اس کانسیپٹ سے؟ شہزاد بھائی مجھے لگتا ہے آپ کو ٹی وی پہ جانا چاہیے, جس طرح کے کوالٹی کوشچنز آپ لے کے آتے ہیں نا, اور اسی کے بیچ میں سے جو ہے نا بٹوین دا لائن آپ بات پکڑتے ہیں. آئی ریئلی لو یور کوشچن, اور یہ بڑا کامن جو ہے وہ آبجیکشن بھی آتا ہے جب یہ سب کانشیس مائنڈ کے حوالے سے بات آتی ہے. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ جب میں یہ سکھاتا ہوں پبلک اسپیکنگ میں بھی, اور لوگوں کو کہ آپ نے اپنے آپ کو مائنڈ کو ٹرین کرنا ہے, تو میں کہتا ہوں کہ جا کے یہ نہ کہنا شروع کر دینا گھر جا کے دستک دو, آپ کو بیگم دروازہ کھولو جناب بہترین اسپیکر آ گیا ہے, یا اپنے آپ کو جو ہے نا دوسروں کو سامنے یا دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں کہیں گے یار آرام سے بات کرو, میں جو ہوں نا بڑا کوئی زبردست کمال بندہ بیٹھا ہو, تمہیں سمجھ نہیں آ رہی. تو یہ دوسروں کو نہیں بولنا ہوتا, یہ آپ نے اپنے آپ کو بولنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یا پھر آپ کا ایک شخص یا 2 شخص جس کو مینٹور کہتے ہیں, ان کے ساتھ جو ہے نا آپ کنفائڈ کرتے ہیں, آپ ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ یہ میں بننا چاہتا ہوں. دیکھیں پرابلم کیا ہے کہ شہزاد بھائی ہمارے یہ کیا کہتے کیوں ہیں, پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح پریزنٹ میں کیوں کہتے ہیں. اگر آپ یہ کہیں گے نا میں ایک دن بنوں گا, میں اچھا میں 5 وقت نمازی بنوں گا, یا میں ایک بہترین پبلک اسپیکر بنوں گا, تو آپ کا مائنڈ اس کو ریکگنائز نہیں کرتا. آپ کا مائنڈ جو ہے پریزنٹ میں رہتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا جو مائنڈ کی پروگرامنگ جس طرح سے ہم کو وہ سمجھنے والے جو اس کو کرتے ہیں. تو جب آپ یہ جو آپ نے بات کی کہ جھوٹ بولنے کی, واقعی مطلب آپ کے مائنڈ کو یہی میں نے کہا نا کہ مسئلہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جی حقیقت نہیں ہے تو میں کیوں بولوں. مگر وہ جملہ آپ نے شاید سنا ہو بڑا مشہور کہ فیک اٹ انٹل یو میک اٹ, یا فیک اٹ انٹل یو بیکم اٹ. تو ہوتا کیا ہے کہ انسان کی جو ریالٹی ہے نا, ہم جو ریالٹی اپنی چاہتے ہیں ہم وہ بنا سکتے ہیں. اب میں آپ سے اگر سوال کرتا ہوں کہ ایک بندہ جو ہے وہ نالائق رہا ہے پڑھائی میں فار ایگزامپل آئی واز ناٹ گڈ ایٹ یونیورسٹی, یا ٹل یونیورسٹی آئی واز ناٹ اے گڈ اسٹوڈنٹ, اور میں پڑھائی میں اچھا نہیں تھا, تو پر کیا میں آپ سے بولوں کہ یہ میری حقیقت تھی, میں نالائق انسان ہی تھا؟ مطلب کیا یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پوٹینشیل نالائق ہونے کا دیا تھا؟ یہ تو میں نے بنائی ہوئی تھی.
تو کافی لوگ اپنا غلط جو ہے وہ ایک اپنے اندر پروگرامنگ کر لیتے ہیں جو کہ حقیقت نہیں ہوتی اور وہ باندھ لیتے ہیں اس چیز کو. تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم بہترین مخلوق ہیں, اور اگر وہ کہتا ہے کہ اس نے ہمیں کمال بنایا ہے تو پھر ہم کیوں نہیں کہتے کہ ہمیں کمال بنایا. اور اگر ابھی تک ہم اپنے آپ کو کمال نہیں جانا تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری پروگرامنگ کہیں غلط ہوئی ہوئی اور ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. تو میری رائے یہ ہوگی کہ فیک اٹ انٹل یو بیکم اٹ. بہترین. سر فدا محمد صاحب نے جوائن کیا, وہ کہتے ہیں کہ انکانشیس آلویز کمز فرام دا کانشیس. جو ہم کانشیس سوچ رہے ہوتے ہیں انکانشیسلی اس سے ریلیٹ بہت کچھ ہمارے مائنڈ میں اور بھی ایسا کچھ آ جاتا ہے. اچھا, اسی طرح سے وسیم اکرم صاحب کہتے ہیں کہ نائسلی ایکسپلینڈ, آپ نے وہ جو باکس والا کانسیپٹ دیا تھا کہ سر واٹ ایفرٹس ڈو آئی نیڈ ٹو فالو ٹو ریموو اینگر فرام دا باکس آف سب کانشیس مائنڈ. آئی تھنک کہ یو ہیو آلریڈی آنسرڈ اٹ. وہ جو آپ نے گاڑی کی مثال دی تو دس از آل اباؤٹ ٹریننگ تھنگ. پھر کہا گیا کہ وداؤٹ ایکچولائزیشن آف دا ریئل سینیریو how this will be going beneficial for us. I think you have also answered it کہ آپ ریئل سینیریو میں ایک اچھے ٹرینر نہیں ہیں اینڈ یو اسٹارٹ سیئنگ اٹ اگین اینڈ اگین تو اٹ ول بیکم بینیفیشیل فار یو. اور محمد سجوانی صاحب نے آپ کو سلام کہا ہے اینڈ واچنگ گلزاری صاحب ود گریٹ انٹرسٹ. ہی از واچنگ ود یو ود گریٹ انٹرسٹ. آپ مجھے بتا رہے تھے کہ یہ جو پروگرامنگ والی بات ہے, آئی واز لسننگ ٹو پوڈ کاسٹ جہاں پہ عثمان بھائی یہ بتایا گیا کہ ایک جو کوچ ہوتا ہے, والدین جو ہیں وہ بچوں کے کوچ کی مانند ہوتے ہیں. پیرنٹس آر لائک کوچز ٹو دیئر کڈس. اب فرق یہاں پہ آتا ہے کہ ایک ہاکی یا فٹ بال یا ایتھلیٹکس کا جو کوچ ہے نا کھلاڑی کا, وہ کھلاڑی کا کوچ کھلاڑی کو یہ کہتا ہے کہ تم یہ نہیں کر سکتے. جب وہ پلیئر کو یہ کہتا ہے کہ تم یہ نہیں کر سکتے تو پلیئر اپنے وزڈم اور اپنے سب کانشیس مائنڈ میں اس کو چیلنج کنسیڈر کرتا ہے, اور وہ اس چیلنج کو کنسیڈر کرتے ہوئے دوسروں سے اچھا اپنے آپ کو دکھانے کی خاطر زیادہ محنت کرتا ہے اور وکٹری سٹینڈ پہ کھڑے ہو جاتا ہے. اچھا, اب جو پیرنٹس ہیں, پیرنٹس بھی بچوں کو یہی کہتے ہیں کہ تم نہیں کر سکتے, لیکن بچے جو ہیں وہ اس کو ان لائک ایتھلیٹ اس کو ریالٹی سمجھ کے ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ اگر ہمیں ہمارے والدین نے کہہ دیا کہ ہم نہیں کر سکتے تو ہم نہیں کر سکتے. اینڈ دے نیور بیکم اے گریٹ پرسن. وہ پھر ٹرائی نہیں کرتا وہ بچہ. نا دا کوشچن از کہ سب کچھ پرسیپشن کی بات ہے کہ یہ لیا کیسے جا رہا ہے, بیکاز ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں جو کمنٹس آپ کے پاس آ رہے ہیں یو کی ناٹ اسٹاپ دیم, بٹ ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو مینیج اینڈ ایکسیپٹ دیم, دس از دا آرٹ جو سب کانشیس مائنڈ آپ کو سکھاتا ہے. تو آپ کے جو بچے ہیں یا بینگ دا کوچ, آپ اپنے ٹیم کے اندر جو بھی لوگ ہیں ان کو آپ نے جو کمنٹ کرنا ہے, پہلے تو یہ کہ آپ کا کمنٹ فلٹر ہو کے جانا چاہیے کہ وہ کمنٹ جا رہا کیا ہے, ایز اے ہیومن بینگ آپ سے کیا نکل رہا ہے, آپ کس چیز کی ریڈیشن دے رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ جس کو آپ دے رہے ہیں اس کا وزڈم اور میچورٹی اس کو کیسے ایکسیپٹ کر رہا ہے. یو جسٹ میں خیال ہے کہ اس کے اوپر بھی بہت زیادہ ایک تھاٹ پروسیس ہمارا آپ کے اینڈ سے شیئر ہو جائے گا تو بہت فائدہ ہو جائے گا. پلیز یو گو ہیڈ ود دیٹ کانسیپٹ. دیکھیں اس میں اگین میں نا آپ نے جو دو ایگزامپل دی, کوچ کی, ایتھلیٹ کی اور ایک بچے کی آپ نے ایگزامپل دی, پر میں یہ یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ کوچ اگر ایک کھلاڑی کو بولتا ہے کہ تم نے مطلب تم فارغ ہو, تمہیں کھیلنا نہیں آتا تو کیوں آئے تھے یہاں پہ, تو بہت مرتبہ کھلاڑی جو ہے اس کو نیگیٹو لے کے دل برداشتہ ہو کے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ دو لوگ آتے ہیں اور میں کہتا ہوں یہاں پہ ڈفرینس ہوتا ہے امیچر کا جو شروع میں پہلی دفعہ آیا, بگنرز اس کو کہیں, یا اور دوسرا آتا ہے پروفیشنل کا. اب دونوں لوگ, فار ایگزامپل وراٹ کوہلی بھی پہلی بال پہ آؤٹ ہوا ہوگا, بٹ ایک امیچر جو جس نے آج ہی اس کا پہلا دن ہے کرکٹ کھیلنے کا اور وہ جو ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں آ کے پہلی بال پہ بولڈ ہو جائے, تو آپ سوچیں کہ دونوں کا لینگویج کیا ہوگی, اپنے آپ کو وہ افرمیشن کیا دے رہے ہوں گے. تو آئی ایم شیور کہ وراٹ کوہلی کہے گا کہ اب میں نیکسٹ ٹائم آؤں تو میں چھوڑوں گا نہیں ان کو, اور دوسرا بندہ شاید کہہ رہا ہو کہ یا اللہ بس عزت رہ جائے اور اگلی دفعہ بس میں بولڈ نہ ہوں, بس اپنے وکٹ بچا جاؤں, پہلی بال پہ بولڈ نہ ہوں. تو یہ جو آپ کی ہاؤ ڈو یو انٹرپریٹ تھنگس نا, اس کا بہت بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے, اور پھر یہ آپ کی اپنی لینگویج جو ہے وہ پھر سب کانشیس مائنڈ میں چلی جاتی ہے اس کو. دوسرا آپ نے جو بچوں کے حوالے سے ایگزامپل دی, میں یہاں پہ ادھر ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا جو عبد الواحد خان صاحب نے مجھے بتائی, اور یہ میں اپنی ٹریننگ میں, ٹیچرس ٹریننگ میں اکثر شیئر کرتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ جہانگیر خان صاحب کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا جب وہ 7 سال کا بچہ تھا. اس کے والد صاحب بھی بہت مایہ ناز کھلاڑی تھے, بہت مایہ ناز جو ہے وہ پلیئر تھے یہ اسکواش کے نا. تو جب اس کو کہتے ہیں کہ جہانگیر خان 7 سال کا بچہ تھا, تو میں نے اس کے والد سے پوچھا کہ تمہارے بعد
चैंपियन कौन होगा, तुम्हारे बाद चैंपियन कौन होगा। तो आगे से आई बिलीव गालिबन हाशिम नाम था उनका, तो उन्होंने कहा कि मेरे बाद ये चैंपियन ये सामने बैठा हुआ है। अपने वो जहांगीर खान की तरफ इशारा किया, उन्होंने कहा ये बैठा हुआ है ना चैंपियन मेरे सामने, और ये होगा नेक्स्ट चैंपियन। तो जहांगीर खान कहता है कि उस वक्त जब मुझे ये कहा गया तो मेरी मतलब अजीब सी ना सनसनी सी जो दौड़ती है, जो पीठ में आपको झुर्झुरी सी महसूस होती है, तो मुझे वो फील हुआ। कहते मैं जब मैं कमरे के अंदर गया तो मेरी माँ ने मुझे गले लगाया और कहा ओ मेरा चैंपियन आ गया। कहते हैं और उस दिन से मुझे जो है हर वक्त चैंपियन बोला जाता था, हर वक्त कहा जाता था कि ये मेरा चैंपियन है, चैंपियन हूं मैं। जहांगीर खान वो बंदा है जो मुझे अब्दुल वाहिद खान साहब ने बताया कि उसको तकरीबन 12-13 साल की उम्र तक ये बोला गया था, या 14 साल की उम्र तक बोला गया था कि आपको कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलना, क्योंकि वो फिजिकली कमजोर था। मगर मतलब ही जो है वो ही ब्रोक द बैरियर, जिस तरह से आपने समत तारी की शुरू में आपने एग्जांपल दी, ये सारा माइंड गेम है कि उनके माइंड को इतना ज्यादा प्रोग्राम किया गया कि आई एम चैंपियन। और वो वाहिद आपको पता है कि शख्स था जो 555 गेम जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो लगातार जीता, जो कि रिकॉर्डेड है। तो मतलब यहाँ पे आपकी लैंग्वेज का बहुत बड़ा किरदार होता है, आप किस तरह से ले रहे होते हो और फिर आप उसको किस तरह से पॉजिटिव देख रहे होते हो। और मैं यहाँ पे कहूंगा कि आगे जाने से पहले शहजाद भाई, आई नो योर स्टोरी, अभी तक व्यूअर्स को नहीं पता, बट आई नो के द काइंड ऑफ स्टोरी दैट यू हैव हैड। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब सामने बज़ाहिर तौर पे मुश्किलात नजर आ रही हैं, आपका माइंड बहुत कॉमन है, बहुत ऑब्वियस है माइंड के लिए कि वो नेगेटिव परसेप्शन लेना शुरू कर दे कि जनाब मेरे लिए तो दुनिया फाइव है, या मुझे तो खुदा ना खास्ता मतलब भेजा क्यों गया है दुनिया में, मतलब जो आपकी स्टोरी मैंने देखी और सुनी मैंने। तो आपके लिए ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड किस तरह से मायने रखता है, और किस तरह से आपने इन चीजों को इंटरप्रेट किया, या मैं कहूंगा आपके माइंड में जो बिलीफ सिस्टम गया। हालांकि बहुत आसान है, लोग कहते हैं कि व्हाट यू सी व्हाट यू बिलीव, तो जो आप देख रहे थे वो तो बहुत कठिन था। तो ये अंदर से और आई एम श्योर कि जो आज आप हैं, जो आपने इतनी बड़ी पोजीशन में रहे टेलेनोर में माशाल्लाह, और अच्छी आपने ऑर्गेनाइजेशन में जो काम किया, वो वो सीइंग इज बिलीविंग का नतीजा नहीं था, वो था व्हाट यू बिलीव देन यू सी। तो वो बिलीव आपने कहां से पैदा किया, वो सबकॉन्शियस माइंड को आपने कैसे नर्चर किया, आई वांट टू हियर दैट स्टोरी, और मैं चाहूंगा कि आप व्यूअर्स को भी बताएं प्लीज। ओके, थैंक यू वेरी मच उस्मान भाई। एंड बिफोर गोइंग टू आंसर द क्वेश्चन, मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ लोगों को ज़रूर जिक्र करूँ। हशाम कयूम साहब ने हमें टोरंटो से देखना शुरू किया है। वो ये कहते हैं कि वेरी इंफॉर्मेटिव डिस्कशन, थैंक्स फॉर द एफर्ट्स, शुक्रिया अदा कर रहे हैं। एंड वसीम अकरम सेज दैट इज़ देयर एनी स्पेसिफिक टाइम पीरियड और एज रेंज टू ट्रेन द सबकॉन्शियस माइंड, क्या कोई स्पेसिफिक एज होती है या टाइम होता है? एज आई हैड रेड इन अ बुक, स्टार्टिंग 5 to 7 years matters a lot in training the subconscious mind, so please share your valuable experiences. And then cabinet Torre says that we have problem to fill the language problem, probably किसी और मुल्क से, अफ्रीका से देख रहे हैं और इन्हें प्रॉब्लम का इशू प्रॉब्लम आ रहा है कि ये उर्दू अंडरस्टैंड करना मुश्किल है। तो जस्ट टू स्टार्ट द आंसर टू योर क्वेश्चन, बट बिफोर कमेंटिंग अ few of the comments on these comments which we have received, first of all, cabinet, we really appreciate your efforts and your time. You have started watching our programs. Yeah, you are right that we have to sort it out, the language issue. Let's see how we come up to that issue, and we are going to look into it, what would be the better solution to this problem. Coming to Wasim Akram's question, Wasim bhai, I don't know ये question मेरे से था या नहीं, लेकिन that was a question which once came in my mind, and I started searching the answer to this question. And the question was, is there any specific age to get the subconscious mind trained for yourself? या अगर if initial 5 to 7 years are gone, तो you are gone case और फिर ये lost case है, क्या ऐसा है? And when I was searching, I came across no one else other than अशफाक अहमद साहब। और अशफाक अहमद साहब ने ये कहा कि सबकॉन्शियस माइंड या इंसान की ओवरऑल ज़िंदगी की तब्दीली जो है वो ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में मुमकिन है, वो ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में मुमकिन है। और इसकी एग्जांपल उन्होंने इतनी सिंपलेस्ट दी कि इट मेड मी स्टिक विद दैट एक्सप्लेनेशन, और फिर मैं समझ गया कि ये साइंस क्या चल रही है। उन्होंने हमें ये कहा कि सहाबा कराम की ज़िंदगी को अगर देखा जाए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र में की ज़िंदगी सवाने हयात में कई लोग ऐसे थे जो अपनी उम्र के लास्ट
حصے میں جا کے اسلام کنورٹ کیا تھا جنہوں نے اسلام کے اوپر. تو آپ اگر یہ کہیں کہ بچہ 5 سے 7 سال کے بعد سیکھ ہی نہیں سکتا تو اٹ وڈ ناٹ بی وائز انف. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ 5 سے 7 سال انیشیل بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے, تو مائی آنسر از اسٹرانگ یس, اسٹرانگ یس. لیکن you can learn the art of subconscious mind control any time in your life. Coming to the question which Usman bhai said and he threw it to me, میں یہ سمجھتا ہوں کہ I'm strong advocate of overall planning for you in the universe. یہ پوری کی پوری کائنات عثمان بھائی اینڈ آل, ٹیک مائی ورڈس, یہ پوری کائنات آپ کے لیے ڈیولپ ہوئی ہے سر. میں جب صبح اٹھتا ہوں تو آئی کین سی, میں اپنی امیجنیٹو آئیز کے ساتھ روزانہ دیکھتا ہوں, آج صبح بھی دیکھا ہے, روزانہ دیکھتا ہوں کہ یہ جو سورج نکل رہا ہے یہ شہزاد کے لیے نکل رہا ہے. یہ جو پرندے اپنے گھونسلوں کو چھوڑ کے باہر آ رہے ہیں اور ان کی آوازیں مجھے آ رہی ہیں, یہ شہزاد کے لیے آ رہے ہیں. یہ چاند اور ستارے جو رات کو آتے ہیں یہ شہزاد کے لیے آتے ہیں. یہ درخت ہیں, پہاڑ ہیں, ہوا ہے, روشنی, یہ سب کچھ شہزاد کے لیے ہو رہا ہے. تو یہ سب کچھ اگر شہزاد کے لیے ہو رہا ہے تو پھر تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے؟ تو پھر تیرے دریا میں طوفان, تیرے دریا میں ہلچل کیوں نہیں مچی ہوئی؟ خود ہی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے؟ یہ کہنا ابس ہے تیرا شکوائے تقدیر یزداں. یعنی کہ آپ یہ کہیں کہ سب کچھ میں زندگی کا قسمت پہ چھوڑ دوں گا. آپ خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ آپ خود اپنی زندگی کو کاو کریں. میری زندگی کے چائلڈہڈ کے اندر بہت سے موقع ایسے تھے جہاں پہ مجھے یہ چیلنج دیا گیا کہ آئی کین ناٹ ڈو دس. مجھے پوری ایکسٹرنل ورلڈ یہ کہہ رہی تھی کہ آئی کین ناٹ ڈو دس. اینڈ دیر ایٹ ٹائمس مور دین ونس ان مائی لائف آئی کیم اکراس اے کراس روڈ جہاں پہ مجھے ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ از دس دا اینڈ آف دا لائف یا فرام ہیئر آئی ہیو ٹو باؤنس بیک. اینڈ دین میری اپنی امیڈیٹ فیملی, وہ جو آپ بلیف سسٹم کی بات کر رہے ہیں, ویلیوز کی بات کر رہے ہیں, اور پھر فیتھ اور تقویٰ کی بات کر رہے ہیں. اف آئی ہیو ٹو لک بیک مائی سیلف آن مائی لائف, عثمان بھائی اگر میں واپس اپنی زندگی کی طرف دیکھوں تو آئی کین فائنڈ اونلی ون تھنگ which made me hook up to the bigger challenge and purpose of life, and that was I proudly claim that was namaz, meditation. Every day, 5 times a day, you get back to the main anchor and you tend to see yourself being hooked with the inner power, higher power which has made you. Just میں زیادہ فلسفے میں جانے سے پہلے صرف یہ بتا دوں کہ عثمان بھائی جب آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو اٹ واز ڈیسائیڈیڈ کہ آپ کے بالوں کا رنگ کیا ہوگا. آپ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو یہ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ آپ کی آئی بالز کا کلر کیا ہوگا. آپ کے والدین کی جو شادی ہوئی تھی اٹ واز پلانڈ ٹو ہیو یو ان دس یونیورس فار اسپیسیفک پرپز. آپ کا ابھی جو ڈی این اے وہ ڈیفائنڈ ہے بیفور یور برتھ. تو جب یہ سب کچھ اتنا بڑا ڈیفائنڈ ہے تو میرا کوشچن لوگوں سے یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک خاص مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہیں. You have to search that purpose and that purpose will make your subconscious mind work for you. آپ کا سب کانشیس مائنڈ آپ کے پرپز کے لیے کام کرے گا ایز لانگ ایز یو نو یور پرپز. ود دس کمنگ بیک ٹو دا کمنٹ, فدا محمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایکسلنٹ ایکسپلینیشن شہزاد بھائی, لٹل بٹ ایڈیشن فرام مائی سائڈ. فیتھ ڈٹرمنیشن کین آلویز میک یو آئرن مین. آئرن مین بن جاتے ہیں جب آپ کے پاس فیتھ اور ڈٹرمنیشن ہوتا ہے. عثمان بھائی یو ٹیل اس کہ آپ نے ایک کانسیپٹ سنا ہے لا آف اٹریکشن کا. How this law of attraction and this power of subconscious mind, they go hand to hand and synchronized. Subconscious mind plus law of attraction. سب سے پہلے تو I really admire جو آپ نے اتنی زبردست ایکسپلینیشن دی ماشاءاللہ, اور I think this is all about the belief system. دیکھیں شہزاد بھائی, اب یہی بات ہے کہ ایک دو شخص ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ بند ہے, مطلب ایک کوٹری میں رہ رہے ہیں, ان کو جیل میں بند کر دیا گیا ہے, پر سامنے جو ہے وہ ونڈو ہے, کھڑکی ہے, اور وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہیں. ایک بندہ جو ہے وہ پتھروں کو دیکھتا ہے, وہ جو ہے وہ زراعت کو دیکھتا ہے, اور ایک بندہ جو ہے اوپر آسمان کو دیکھتا ہے, ستاروں کو دیکھتا ہے. تو دونوں میں بہت زمین آسمان کا فرق ہوگا. اب لا آف اٹریکشن بیسیکلی کیا ہے کہ جو چیز آپ کہے جا رہے ہوتے ہیں, آپ سوچے جا رہے ہوتے ہیں, آپ کے ساتھ وہی ہوتا ہے.
اور میں اس کو مانتا ہوں, کافی حد تک مانتا ہوں, 100% نہیں چونکہ جس طرح سے وہ 100% بولا جاتا ہے, بٹ کافی حد تک. اور کیوں مجھے اس کے پیچھے وہ ایک نظر آتی ہے چیز, وہ ہے حدیث قدسی ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گمان کے مطابق. اور واقعی دیکھا جاتا ہے کہ جو آپ کا اللہ تعالیٰ سے گمان ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے. آپ کا جو لوگوں کے ساتھ گمان ہوتا ہے آپ کے ساتھ وہ ہوتا ہے. تو اگر مثال کے طور پہ وہی بچے کی میں اگزامپل دے رہا تھا, یا میں ٹریننگز کی میں بات کہہ رہا ہوں, تو زیادہ تر لوگ جب وہ آتے ہیں اسپیچز کرنے کے لیے, پبلک اسپیکنگ کے لیے اسٹیج پہ, تو زیادہ تر لوگوں کو ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ ہم بھول جائیں گے, ہم سے نہیں بولا جائے گا, ہم جو ہے وہ وہاں پہ جا کے جو ہے نا گھبرانا شروع ہو جائیں گے. اور وہی ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں نا, اب آپ یہ جو شو کر رہے ہیں ماشاءاللہ, مطلب یو ہیو سرٹن ایکسپیکٹیشنز, اور اگر یہ ایکسپیکٹیشنز ہی نہ ہوتی تو آپ یہ نہ کرتے, آپ کو یہ نہ ہوتا کہ بھئی میں تو بالکل ہی نہیں بول پاؤں گا. آئی انڈرسٹینڈ کہ ایک چیلنج ضرور ہوتا ہوگا ہر باری آنے سے پہلے, چاہے خیر آپ تو ایکسپرٹ بن گئے اتنے 2 سالوں سے, آپ نے وہ بھی شو کرتے رہے, بٹ اسٹل مطلب یو ہیو سم کائنڈ آف اے چیلنج, بٹ یو ہیو اے پازیٹیو ایکسپیکٹیشن. اور یہی لا آف اٹریکشن. اگر میں یہاں پہ آیا ہوں اور مجھے ہے کہ 100% مجھے نہیں پتا کیا سوالات پوچھے جائیں گے, کون کیا پوچھ لے, کیا زبان اس طرح سے کام کرے کہ نہیں, مگر یہ امید ہے, یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ جی اللہ تعالیٰ بھرم رکھے گا. تو یہ پازیٹیو ایکسپیکٹیشنز ہونا جو ہے یہ لا آف اٹریکشن ہے. تو جو آپ سوچتے ہیں آپ کے ساتھ وہ ہو جاتا ہے. اب اگر آپ یہ نہیں سوچیں گے, اب میں یہ کہتا ہوں کہ اب ایک جو ہے وہ کسان ہے, وہ بیج کیوں بوئے گا جب اس کو یقین ہی نہیں ہے یہ کل کو پھل نکلے گا, کل کو جو ہے یہ جو ہے درخت نکلے گا. تو اب یہ بھی لا آف اٹریکشن ہے, مطلب وہ اس کو پتا ہے کہ نہیں نکلے گا, فائدہ نہیں ہوگا. اور اب آپ دیکھیں دنیا میں کتنے لوگوں کو امید ہی نہیں ہوتی, وہ نیگیٹو اس میں سوچ رہے ہوتے ہیں, اور پھر وہ مایوسی کفر ہے. تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کا بہت بڑا گہرا تعلق ہے ہمارے ریلیجن کے ساتھ بھی, کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کیوں مایوس ہوتے ہیں. تو یہ ساری باتوں کو اگر ہم سمیٹیں تو ہمیں نظر آئے گا پاور آف سب کانشیس مائنڈ کتنی اہم چیز ہے, پازیٹیو ہے, کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے پازیٹیولی ٹرین کریں اور ہم پازیٹیو. اوکے عثمان بھائی, مجھے یہ بتائیے کہ ہاؤ اٹ کین ہیلپ دا ینگ پیپل لسننگ ٹو آس. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ تقریر کرنے جاتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں میں بول نہیں سکوں گا. ہاؤ اٹ کین ہیلپ اس ٹو ریز آر سیلف اسٹیم اینڈ سیلف کانفیڈینس, یعنی کہ کوئی ٹیکنیک بتائیے جس سے ایک بندہ جو اسٹیج پہ جا رہا ہے, پبلک اسپیکنگ کے لیے جا رہا ہے, ڈبیٹ کے لیے جا رہا ہے, کسی امتحان کے لیے جا رہا ہے, وہ سب کانشیس مائنڈ کو یوز کر کے اپنے سیلف اسٹیم اور کانفیڈینس کو کیسے بڑھا سکتا ہے. پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ کافی مرتبہ جب اس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں نا, جواب دیے جاتے ہیں, تو ذہن میں کہیں آتا ہے کہ بہت ہی کوئی کمپلیکس قسم کا, کوئی بہت ہی نا مطلب اسٹیپ بائی اسٹیپ کوئی بڑا کمپریہنسو قسم کا پلان ہوگا, اور ہم اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے کوئی آسان حل بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ وہ کیمسٹری کے ایسے مشکل مشکل سوالات ہوتے ہیں, فزکس, تو ہم کہتے ہیں دنیا اتنی مشکل ہے تو یہ کامیابی کہاں سے اتنی آسان ہو سکتی ہے. تو میں بہت سمپل, میرے 2-3 اسٹیپس ہوں گے. پہلے تو یہ جاننا ہے کہ بھائی کرنا کیا چاہتے ہو. آپ کانفیڈنٹ ہونا چاہتے ہو, پڑھائی میں اچھا ہونا چاہتے ہو, آپ سے بولا نہیں جاتا تو آپ اس میں, تو مطلب آئیڈینٹیفائی دی ایریا جہاں پہ آپ ایکسل ہونا چاہتے ہو, جہاں پہ آپ ابھی نتائج آپ کو اچھے نہیں مل رہے, اور اس کے بعد اپنے آپ کو کہنا شروع کر دو آئی ایم بیسٹ ایٹ اٹ, ٹھیک ہے, آئی ایم ویری گڈ ایٹ اٹ, ٹھیک ہے. اب جیسے یہ میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں, اور مجھے کوئی شرم محسوس نہیں ہے کہ میں اس بات کا جو ہے وہ ایڈمٹ کروں کہ فار می دس ہیز بین اے چیلنجنگ تھنگ فیو منتھس بیک. یہ جو ہے ویڈیو پہ آنا, آئی بین ویری کمفرٹیبل ان پیپل, مطلب ابھی لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے بات کرنا جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے میرے لیے کوئی چیلنج نہیں ہے. مگر یہ کھڑے ہو, یہ کیمرے کے سامنے بولنا جس میں آپ کو اپنی چہرہ نظر آ رہا ہے, اکیلے ہی میں اپنے آپ سے جیسے شیشے کے سامنے بات کر رہا ہے, آئی ناٹ بی کمفرٹیبل. آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے بات کرنا جو ہے, جو لوگ سجیسٹ کرتے ہیں, کچھ لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں, کچھ لوگوں کے لیے نہیں کرتا. تو بٹ وٹ آئی اسٹارٹڈ سیئنگ کہ نہیں, آئی ایم ویری گڈ ایٹ اٹ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آئی ایم ویری گڈ ایٹ اٹ, کوئی ایشو کوئی نہیں ہے, مطلب یہ میرے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. حالانکہ نہیں تھا, بٹ آئی کیپٹ سیئنگ دس. سو کیا کرنا ہے, بچوں کو جو جس چیز میں ایکسل کرنا چاہتے ہیں وہ کہنا شروع کر دیں اس چیز میں, اور کہنا شروع کر دیں, روزانہ کہنا شروع کر دیں, صبح شام ورد کرنا شروع کر دیں اس چیز کا, آئی ایم بیسٹ ایٹ اٹ, آئی ایم ویری گڈ ایٹ اٹ. اور ایک وقت آئے گا کہ دے وڈ اسٹارٹ تھنکنگ آف دیم سیلز دیٹ تھنگ. بٹ اس کے ساتھ ساتھ ایکشن کرنا ضروری ہے, یہ نہیں کہ بس بولتے رہیں, سوچتے رہیں, ایکشن بھی لینا ہے ساتھ میں. ایکشن بھی لینا ہے اس کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ عثمان بھائی. عثمان بھائی, وی ہیو اسٹارٹیڈ دا ڈسکشن ود فزیکل آرگن برین, اور پھر مائنڈ اور برین کا فرق آپ نے بڑا خوبصورتی سے بہت سمپل کر کے بتا دیا کہ مائنڈ از دا ایکٹیویٹی وچ برین ڈو, اور پھر 95% پیپل جو ہیں وہ کس طرح سے رہتے ہیں, 5% پیپل کیسے رہتے ہیں, اور 5 سینسز کی بات ہوئی, حواس خمسہ کا حوالہ دیا گیا, اور 2 میتھڈس کی بات ہوئی, افرمیشن یعنی ریپیٹ کریں اگین اینڈ اگین اینڈ اگین, اور ویژولائز کریں کہ آپ کیا بننا چاہ رہے ہیں, کیا آپ نے آپ کو کیسے دیکھنا چاہ رہے ہیں. اپنے استاد محترم کا ذکر کیا, اینڈ ہاؤ یو ہیو لرن مینی تھنگس فرام ہم. سب کانشیس مائنڈ, اسٹوریج باکس,
all about the training thing, and people see you as you see yourself, what your mentor has said to you, and fake it until you make it. That was beautiful. And would you believe, then you see your expectations positive rakhein. And last but certainly not least, you have touched upon the law of attraction and all that stuff, ki how to increase or raise self confidence in yourself. With this, I really appreciate your efforts. اور آپ نے جس طرح سے سب کانشیس مائنڈ کے حوالے سے ہمیں بتایا, ود دس کرنٹ ٹائمس گوئنگ آن, دس از us who are going to carve our future for tomorrow. This is us who decide that we are going to be the better person tomorrow, emerged as better person tomorrow after this corona and self confinement. میں اس امید کے ساتھ کہ آپ کا سب کانشیس مائنڈ آپ کے کنٹرول میں رہے گا اور آپ کا سرونٹ بن کے رہے گا, اور آپ اس کوارنٹائن سے ایک بہتر اور ایک اچھے انسان بن کے نکلیں گے. ود دس ہوپ آئی ایم گیونگ مائی پلیٹ فارم, ہینڈنگ اوور ٹو عثمان بھائی فرام مائی سائڈ. دس از آل. اللہ حافظ, اینڈ اپ ٹو عثمان بھائی ٹو کلوز دس پروگرام. تھینک یو ویری مچ شہزاد بھائی, خاص طور پہ ہمیشہ آئی بین اے بگ فین جس طرح سے آپ کلوز کرتے ہیں ان چیزوں کو. کلوزنگ میں ایک بات یہ کہوں گا کہ جم رون کہتا تھا کہ اف یو آر ناٹ ہیپی ود یور لائف چینج یور سیلف. ٹھیک ہے, یو آر ناٹ اے ٹری. ٹھیک ہے, کامران رضوی کہتے ہیں کہ یو کین ناٹ بی بٹ یو کین ناٹ سی ان یور مائنڈ. تو اپنے ذہن میں, اپنے مائنڈ میں پرابلم یہ رہا ہے کہ ہمارے مائنڈ کا, ہم لوگ جو ہے, ہمارے مائنڈ کے دو فنکشنز ہوتے ہیں. ایک ہمارا ہوتا ہے میموری, ریپیٹیشن, اور ہمیں اسکول میں بس یہی افسوس ہے کہ ریپیٹیشن ہی سکھایا جاتا ہے, یہ میموری سکھائی جاتی ہے, رٹا لگانا. پر ایک مائنڈ کا بہت خطرناک اور بہت زبردست قسم کا ایک یوزیج ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کریشن یا امیجنیشن, جو فیوچر کے بارے میں چیز ہوتی ہے. If you are not being happy with your life, use your imagination. Think about what the person you want to be. Start saying yourself, telling yourself. And remember, people see you as you see yourself. اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ چھوٹے چھوٹے لیسن سے جو ہے آپ اگر اپنی زندگی میں اپلائی کرنا شروع کر دیں گے تو لائف جو ہے وہ بدل سکتی ہے, پازیٹیو ہو سکتی ہے. اور سب سے یہ کہوں گا کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بڑا اچھا ابھی لگ رہا ہے کہ موسم میں کوئی بارش کی جو ہے آثار نظر آ رہے ہیں. تو thank you very much. People see you as you see yourself. یہ میرے last sentence ہوگا.